अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द रिजिलियंट विडोज़ ऑफ आवर सोसाइटी। औरत की कामयाबी, औरत की बहादुरी, औरत की दिलेरी, उसकी एम्पावरमेंट में किसी को कोई शक नहीं, लेकिन ये समाज है, ये समाजी रवैया है जो औरत को अकेला कर देता है। वो औरत जिसका जीवन साथी बिछड़ जाए, उस औरत के साथ हमारा माशरा कैसा सलूक करता है? क्या हमारे माशरे में बेवाओं के हुकूक प्रोटेक्टेड हैं? उसकी इज्जत, उसकी शनाख्त, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, क्या ये तमाम चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं? अगर नहीं तो हम अपने समाजी रवैयों को कब बदलेंगे? हमारा दीन, हमारा कानून कैसे प्रोटेक्ट करता है? और वो औरतें जो अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं एज अ विडो, जो काम भी करती हैं, दुनिया का सामना भी करती हैं, समाजी रवैये भी देखती हैं, उनका गुजर बसर कैसे होता है? यही आज हमारा मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। औरत इज्जत और एहतराम का नाम है। औरत वालिदैन के लिए बाइस फख्र, भाइयों के लिए बाइस इज्जत, शोहर के लिए कीमती सरमाया और औलाद के लिए उम्दा नमूना होती है। इस्लाम ने जहाँ पर आम खवातीन के हकूक की पासदारी की, वहाँ बेवाओं से अच्छे सलूक की तलकीन भी की है। हमारे मुआशरे में जहाँ बहुत सी खामियां हैं, उनमें से एक बेवाओं के हवाले से कोई मुस्बत तासुर का ना पाया जाना भी शामिल है। हमारे मुआशरे में रहने वाले बेहिस्सा अफराद एक बेवा के दुख का अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुख इतना गहरा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता। हमारे मुआशरे में मर्द अगर बीवी की वफात के बाद दूसरी शादी कर ले तो हम इस इक़दाम को सराहते हैं, लेकिन अगर कोई बेवा अपने शोहर की वफात के बाद दूसरी शादी कर ले तो उसके इस कदम को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इस्लाम ने बेवा औरतों को कई हकूक दिए हैं, जिनमें दूसरी शादी, खावंद की जायदाद में हिस्सा, बच्चों की हक़ मलकियत के अलावा कई दीगर हकूक भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मौजूद बेवा खवातीन हिम्मत और जुर्रत और इस्तकामत का एक पहाड़ साबित हुई हैं। जहां वो मुआशरे के जबर से लड़ती हैं, वहीं औलाद की परवरिश के लिए भी हाथ फैलाने के बजाय मेहनत को तरजीह देती हैं। अपनी हिम्मत, मेहनत और हौसले से न सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करती हैं, बल्कि इन्हें आला तालीम भी दिलवाती हैं। इनकी जद्दोजहद पाकिस्तानी खवातीन के लिए तकलीद के काबिल है। इस्लामाबाद की सड़कों पर टैक्सी चलाती जाहिदा काज़मी की कहानी हो, या किसी भी तंगो तारीख गली में रिहाइश पजीर लोगों के घरों में बर्तन धोकर अपने बच्चों का मुस्तकबिल तामीर करती कोई बेवा माँ, यकीनन हमारे माशरे की बुलंदी की अलामत है। बेवा औरतों के मसाइल हल करने के लिए मुनासिब कानून साजी के अलावा हमें भी बतौर माशरा अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अगर हम इनके लिए कुछ नहीं भी कर सकते तो सिर्फ अपना मुंह बंद रख कर ही हम इनकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान कर सकते हैं। जी, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ विडोज़ ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन जहाँ स्ट्रेंथ और रेजिलियंस होती है, वहाँ परेशानियाँ भी हैं, वहाँ खौफ भी हैं, खदशात भी हैं, अकेलापन भी है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरी पहली मेहमान, मेरी बहुत प्यारी आपा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जाहिदा काज़मी, पाकिस्तान की पहली फीमेल टैक्सी ड्राइवर। कैसे अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, कैसे बच्चों को पाल रही हैं, अपनी बेटी को डॉक्टर भी बनाना चाहती हैं, क्या स्ट्रगल है आपा की, हम उनसे जानेंगे। देन वी हैव फरजाना हुसैन विद अस। आप स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कई साल से अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहादुरी और जुर्रत के साथ, ऐसे माशरे में जहाँ औरत हमेशा एक सवाल पूछती है अपनी बिलोंगिंग का कि कौन सा घर है औरत का? क्या बाप का घर औरत का घर है? क्या शौहर का घर औरत का घर है? या बेटे का घर औरत का घर है? औरत का अपना कौन सा घर है? Then we have Saira Furqan with us. आप मैनेजर हैं and you're also a counselor and a psychologist at Family Protection and Rehabilitation Center for Women, और आप represent कर रही हैं Ministry of Human Rights को। बहुत शुक्रिया सायरा and a very warm welcome. जाहिदा आपा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी स्माइल, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत के पीछे क्या कहानी है? मेरे बच्चों की मुस्तकबिल, मेरे बच्चों का सबसे पहले मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रहा। मैंने कोई नहीं देखा दिन क्या है रात क्या है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-6 बच्चों की शादी कर दी है, बेटियाँ अपने घरों की हो गई हैं। तो ज़्यादा के लिए जो मैंने सोचा था, परवरदिगार ने मेरी सुन ली, और आप लोगों की मेहनत, मैं तो आपका ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों की मेहनत, अल्लाह ने मेरी बच्ची को कामयाब किया। अब वो मैं मैट्रिक अच्छे नंबर पर किया उसने, तो मैंने पीस कॉलेज एबटाबाद में उनके पास गई, तो उनको मैंने कहा कि मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं है,
تو میں 20,000 اسکوٹی بھی نہیں لے سکتی ہوں، اور یہ 20,000 جو وہ ہے وہ بھی لاکھ بھی لے سکتی ہوں. تو اتنا نیک بندہ تھا، اس نے کہا کہ کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی فیس جو ہے وہ بھی 50% کر دیں گے ہم لوگ. تو یہ دونوں چیزیں اسکوٹی ختم کر دی ہے. زاہدہ آپا مجھے یہ بتائیے کہ ایک عورت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک ماں ہوتی ہے. زاہدہ آپا بجائے اس کی کہ وہ آپ کو اپنی اسٹرگل بتاتی ہیں، تکلیف بتاتی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ہوں جو بھی ہوں. مگر میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت عورت میں اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں آپ کی اسٹرگل کیا ہے. جب آپ کے لائف پارٹنر آپ کی زندگی سے دور ہوئے، آپ لوگ الگ ہوئے، تو ہاؤ واز یور جرنی؟ بہت مشکل سفر تھا، بہت مشکل تھا، کیونکہ ایک عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی سب سے بڑی مشکل ہے. لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں باہر نکلوں تو لوگ کیا کہیں گے. میرے آگے 6 بچوں کا ساتھ، 7 بچوں کا ساتھ تھا، تو میں نے آنکھیں بند کر کے باہر نکلی اللہ کا نام لے کے، اور اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا آپ کے سامنے. ایسا بچوں کو پڑھایا لکھایا، شادیاں کی ان کی. تو اللہ پاک نے میرا سب مشکلیں بہت زیادہ آئی ہیں، کبھی فاقوں کی نوبت بھی آئی ہے، بہت زیادہ حالات بھی خراب ہوئے ہیں. کئی 1 سال تک بچوں کی تعلیم بھی اسٹاپ کرنی پڑی، لیکن میرے ہمت نہیں آ رہی، میں چلتی رہی. پھر اس کے بعد مجھے آپ کو پتہ ہے فالج ہو گیا تھا، پھر میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پھر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، حالات خراب ہو گئے تھے. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے گھر میں سموسے اور شامی کباب بنانے شروع کر دی. کیا بات ہے، یعنی کہ آپ نے کبھی ہمت نہیں آ رہی. میں نے واہ. یہ بتائیے آپا کہ گاڑی چلانا کیا آپ کو انکل نے سکھایا تھا، یا ان کے جانے کے بعد آپ کو لگا کہ اب تو بس میں نے ٹیکسی چلانی ہے؟ گاڑی تو انہوں نے سکھائی تھی مجھے گاڑی. جی انہوں نے سکھائی تھی. انہوں نے کہا کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو گاڑی چلا لیا کرو. یہ ان کا ویژن تھا. تو پھر وہ میرے لیے روزی کا ذریعہ بن گئی. میں کیا بات ہے. فرزانہ صاحبہ، کتنا عرصہ ہوا اکیلے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اس زمانے کا، اور کیسی رہی جرنی اب تک کی؟ 5-6 سال ہو گئے ہیں اکیلے زندگی گزارتے ہوئے. بہت مشکل زندگی ہے. جب آپ ایک بہت آسائش والی زندگی گزار رہے ہو نا، جب آپ کے شوہر آپ کو کہیں کہ آپ ہاؤس وائف بیسٹ ہو اور گھر میں رہیں، اور بچوں کی آپ تعلیم و تربیت پر توجہ اچھا دے رہی ہیں، آپ وہ کریں، آپ کو باہر نکلنے کی کمانے کی ضرورت نہیں. ایک شیلٹر ہے نا کہ آپ کو گھر میں بیٹھ کر ہر چیز آسانی سے میسر ہے. پھر اس کے بعد اچانک جب بیٹھے بیٹھے آپ کو اطلاع مل جائے کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بالکل سڈنلی، اچانک بالکل، اس پر پھر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو ہمارے پیروں سے زمین کھینچ لی ہے، یا سر سے ہمارے آسمان ہٹ گیا ہے. تنہا بالکل دھاڑے مار مار کے رونا کہ اب ہم کریں گے تو کیا کریں گے، جو افتاد ہم پر پڑی ہے ہم کیسے اس کو سنبھالیں گے. لیکن رازق اللہ تعالیٰ ہے، ہر مشکل وقت میں ساتھ وہی دیتا ہے. یہ بندے نہ سمجھ ہیں، یا ان کے اندر اتنی وہ نہیں ہے کہ اس کو اتنا سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم اتنی میں مجھ پر کرم نوازی کی کہ برے وقتوں میں شاید یہی تھا کہ امی نے PTC کروا دیا تھا. حالانکہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم لائف اتنی اچھی گزار رہے ہیں، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، تو ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب کرنے کی. تو پتہ نہیں والدہ نے کیوں کروا دیا، کیوں ہم اس طرح کر رہے ہیں. لیکن بعد میں جب اچانک ڈیتھ ہوئی، اور بعد میں جب بندہ یہی کہتا ہے نا کہ اس وقت سایہ بھی جو ہے نا وہ پرایا ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی اپنا ساتھ نہیں دیتا. اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے جو پڑھا تھا یہ پڑھائی میرے کام آئی. میں نے شادی کے 30 سال بعد MA اور MPhil کیا، کیونکہ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی. مجھے میری HM نے، ٹیچرز نے کہا آپ MA کر لیں، میں نے نہیں کیا تھا. لیکن پھر قدرت سارا کچھ کروا رہی تھی، نظام تھا، کچھ تھا، تیار کر رہی تھی. میں نے پھر وہ MA کیا، MPhil کیا، ریسرچ کیا، تھیسز لکھا. ابھی تک میرا تھیسز ابھی سبمٹ ہوا ہے، اور دعا کریں کہ میری ڈگری مجھے مل جائے اسکالر کی. پھر اس کے بعد یہ کہ میں نے پرائیویٹ ہر طرح کے اسکول میں، میں نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھایا، غریبوں کے اسکول میں پڑھایا. میں نے پھر AFZ پر یہ اپنا کالج میں پڑھایا، وزٹنگ پر ہی میں نے پھر یونیورسٹی میں پڑھایا. پھر اس کے بعد یہ کہ میں ایک ادارے سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزامس میں کنڈکٹ کرتی ہوں. پھر میں اس طرف آ گئی، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایگزامس لینا شروع کیا. یعنی میں نے دن رات کام کیا. ایک آپ جب کہیں پہنچتے ہیں منزل پر تو اس کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ. میں نے مارننگ میں اسکول کی جاب کی، ایوننگ میں یونیورسٹی کی جاب کی. پیپر ایگزامس جو میں لیتی تھی ایز اے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ میں نے لیا.
پھر میں نے اس کے بعد ہوم ٹیوشنز میں نے دیں. کچھ اردو لٹریچر میرا سبجیکٹ ہے تو اردو میں جیسے پرائیویٹ اسکول کے بچے ویک ہوتے ہیں یا جو کہنا چاہیے کہ غیر ممالک بچے جو اردو کو فوکس نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو نیپالیان بچیاں تھیں 2 میں نے ان کے گھر جا کر ہوم ٹیوشن دی انہیں میں نے. اس کے بعد رات کو 1:30 2 2:30 بجے تک پیپر مارکنگ کی میں نے. تو پورا دن میں ظاہر اکیلی ہوتی تھی. بچے ماشاءاللہ 6 ہیں میرے, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں. ان سب کو پڑھانا, پھر ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, ان کی شادیاں کرنا, اتنی اکیلے سارا کام کرنا کہ آپ میل اور فیمیل دونوں کے کام کر رہے ہیں. ایز اے سرپرست والد کی جگہ بھی آپ نے کام, باپ بھی ہیں, اور آپ زمانے کو بھی فیس کر رہے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ ان کی زندگی میں کسی بڑے فادر یا فادر فگر کی کمی ہے. بالکل. اور آپ نے کہا کہ سایہ ساتھ چھوڑتا ہے, اس پر بھی ہم ضرور آئیں گے. بالکل. مگر اس سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی سائرہ کہ آپ ایک شیلٹر ہوم رن کر رہی ہیں, وہاں پہ کس کس طرح کی خواتین جو ویڈوز آتی ہیں, کس کس طرح کے ٹراماز کے ساتھ آپ کے پاس آتی ہیں؟ منیبہ, ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ ایک ہے آنر کلنگ میں بھی آتی ہیں. مطلب اگر کوئی کسی نے پسند کی شادی کی ہے تو ہسبینڈ کو مار دیا گیا اور وہ اس کو پروٹیکشن کے ایشوز آ گئے اور وہ پھر شیلٹر میں پناہ لی اس نے گورنمنٹ کے. تو یہ ایک نیا ایک طرح کا ایک یہ چیز ہے, اور یہ میرے خیال میں پرانا چلا آ رہا ہے لیکن ہائی لائٹ اب زیادہ ہو رہا ہے یہ سوسائٹی میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں. اور پھر جب وہ خاتون آ جاتی ہے ایک تو وہ بالکل شاکڈ ہوتی ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, اس کو نہیں پتا کہ میرے پیرنٹس کیا ہیں, میرے ان لاز کیا ہیں, مطلب کچھ بھی اس کے رشتوں ناتوں پہ سے اس کا ایک جو یقین ہوتا ہے نا, ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور سائرہ آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں کہ جب ایک لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے تو پھر تو واپس اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی کیونکہ لوگ ڈسون کر دیتے ہیں. بالکل, یہ کہہ رہی ہوں نا, سارے رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. مطلب وہ جو ایٹ دا ٹائم آف شی انٹر ان دا سینٹر یا شیلٹر, اس کے جو فزیکل سائیکولوجیکل جو سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ مطلب, اور آپ اس کو 1 ویک بعد دیکھیں تو اس میں اتنا چینج آتا ہے. ریہیبلیٹیشن جو ہم سروسز گورنمنٹ کے منسٹری آف ہیومن رائٹ کے پلیٹ فارم پہ دیتے ہیں تو وہ ریلیف یقین کریں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جینا سیکھ لیا ہے. اور یہ جب ورڈز آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ہماری عزتیں محفوظ ہیں, ہم محفوظ ہیں, یہ ورڈ سن کے ایز اے سروس پرووائڈر ہم لوگوں کا مطلب موٹیویشنل لیول اتنا بوسٹ ہو جاتا ہے, اور یہ پھر اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ہم لوگوں کو ریلیکس اور ریلیف ملتا ہے جو کہ اسٹریس کو قریب نہیں آنے دیتا. حالانکہ ہم سارا وقت اسٹریس والے لوگوں کے ساتھ ہینڈلنگ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ایک یہ, اور دوسرا سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے نا وہ جو وومنز وڈو آتی ہیں, انہیریٹنس کا, جائیداد کا مطلب مسئلہ, اس کا نہ باپ کی جائیداد میں حصہ اس کو آرام سے ملتا ہے, نہ شوہر کی جائیداد میں آرام سے ملتا ہے, ہر چیز کے لیے اس کو فائٹ کرنی پڑتی ہے. مطلب کوئی اتنے پروسیجر ہمارے ہاں, مطلب اب یہ پنجاب میں دیکھیں سارا ڈیجیٹل ہو چکا ہے, وراثت کا, آپ کا پراپرٹی سے ریلیٹڈ سارا نظام ڈیجیٹل ہو چکا ہے, لیکن جو اپروچ ہے اور جو سسٹم کو اڈاپٹ کرنا ہے, جو پریکٹس میں جا کے کرنا ہے, وہ ابھی تک اتنا اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. خواتین ابھی تک جو ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات ہے خواتین کو سب سے پہلے اپنے رائٹ کا ہی نہیں پتہ ہوتا, اویئرنیس نہیں ہوتی کہ میرا بھی یہ لیگل رائٹ ہے, میں لے سکتی ہوں اتنے آرام سے, مجھے تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کو یہ ایشوز آتے ہیں, پھر سائیکولوجیکلی, پھر بچے, پھر ایک تو وہ اپنا مسئلہ پھر بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس لیول کے اوپر جو گورنمنٹ کے ہیں ڈفرینٹ ریلیف سسٹمز ہیں, جیسے ہمارا تو کرائسس سچویشن میں ہم انہیں پروٹیکشن دیتے ہیں, پروٹیکشن کے ساتھ ہم ان کو لیگل ایڈ دیتے ہیں, لیگل ایڈ کے ساتھ ہم لوگ جیسے ریفر ہے بچوں کی ایجوکیشن ہے تو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہے, وہاں ریفر کیا جاتا ہے, وہاں ان کی اسکولنگ اور سائیکولوجیکل یہ ساری ان کی لک آفٹر ہوتی ہے. سائرہ صاحبہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ بچوں کی کس لیول تک تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ایک بیوہ ماں جب اپنے بچوں کے ساتھ آتی ہے تو اسٹیٹ جب اونرشپ لیتی ہے ان بچوں کی تعلیم کی تو وہ کس لیول تک تعلیم کی ذمہ داری لیتی ہے؟ میٹرک تک تو عام یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایف ایس سی اور میٹرک تک ان کو کفالت کی جاتی ہے, ان بچوں کو فری ایجوکیشن کا جو کہا گیا ہے وہ ہے, لیکن یہ ایجوکیشن والے زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ پالیسیز کیا ہے, لیکن جو ہم لوگ سنتے ہیں وہ یہی ہے. دوسرا یہ کہ جو بچے اچھے پڑھائی میں جاتے ہیں تو اسکالرشپس پہ بھی نکل جاتے ہیں آگے,
یہ بھی ایک ان کا اچھا ہے. لیکن ان کی ایجوکیشن کے لیے جیسے کاشانہ پنڈی میں ہے گرلز ایجوکیشن کا گورنمنٹ کا ہی ہے, پروٹیکشن بھی ہے اس کے اندر, سب کچھ ہے, وہاں اسکولنگ بھی ہو رہی ہے, ہاسٹل بھی ہے, تو وہاں ہم ریفر کر دیتے ہیں بچیوں کو سیف ایریا میں, تاکہ وہ ان کی پڑھائی میں اگر وہ ماں کے ساتھ آج پروٹیکشن میں آ گئی ہے تو اس کی پڑھائی کو حرج نہ ہو اور وہ کنٹینیو اس کو کرے. سیکنڈلی اگر ان کا کوئی لیگل کا ایشو ہے, پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ پھر ہم لوگ لائرس دیتے ہیں ان کو, فری آف کاسٹ لائر ہوتے ہیں, گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے اور وہ کانٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے کیسز کورٹ کے اندر. FIR لانچ نہیں ہوئی, FIR لانچ کروائی جاتی ہے اور تھرو کورٹ بھی ہوتی ہے, اور جو ہماری لا آفیسر ہے اس کے تھرو بھی ہم لوگ کرواتے ہیں. پھر منسٹری کا ہی ادارہ ہے NCHR, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس, اس کا ہے, اس کے پاس جج کے ایکول کے پاورز ہیں, اور ان کو ہیڈ میڈم رابعہ جویری آغا کر رہی ہیں, اور اس میں وہاں ہم کیس بھیجتے ہیں, وہاں پہ بھی کورٹ سے جلدی وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں تو آپ کی لمبی ڈیٹس لگتی ہیں, یہاں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے, ساری پروسیڈنگ, بہت ساری FIR اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ کیسز ہم نے وہاں سے بھی ریزالو کروائے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ, جہاں سماج کی نظریں اور دل تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ اللہ کے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپا کہتے ہیں کہ جب انسان ہنستا ہے تو پوری دنیا ساتھ ہنستی ہے, جب انسان روتا ہے تو اکیلے روتا ہے. بالکل. جب آپ کا لائف پارٹنر آپ سے چلا جاتا ہے, بچھڑ جاتا ہے, آپ سے دور ہو جاتا ہے, یہ ریئلائزیشن کیا تب سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ بالکل یہ حقیقت ہے, کیونکہ سب کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. کوئی رشتے دار تک کہ اپنا سایہ بھی دور ہو جاتا ہے انسان سے, اور بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر 6 بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ان کو کھانا بھی دینا ہے, ان کو کپڑے بھی دینا ہے, ان کی ہر چیز کا خیال بھی کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن کا بھی کرنا ہے, تو پھر عورت کی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس میں بھاگنا ہوتا ہے بس کہ بچوں کو کس طرح تعلیم دے دیں, کوئی کر لیں. اب تک میں صبح 4 بجے اٹھتی تھی, پہلے میں جو پشاور لاہور سے گاڑی آتی تھی اس سے پک کرتی تھی, بیچوں تک بچوں کو پہنچاتی تھی, پھر 8 بجے تک کام کر کے پھر گھر جاتی تھی, بچوں کو ناشتہ دیتی تھی, اسکول بھیجتی, پھر آ جاتی تھی ایئرپورٹ پہ. تو سارا دن میری یہ اسٹرگل, مجھے کھانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا, اور بھوک بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ بچوں کا تھا. کبھی آپا ایسا ہوا زندگی میں کہ کوئی ایک برا سا پیسنجر آ کے بیٹھ گیا ہو جو بدتمیزی کر رہا ہو, تنگ کر رہا ہو, اور آپ کا دل کیا ہو کہ چھوڑو, میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں, نہیں ہوتا مجھ سے کام؟ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ایئرپورٹ سے ایک سواری بھی, انگلینڈ سے آئے تھے, بزرگ سے تھے, داڑھی بھی اتنی بڑی بڑی تھی, تو میں نے کبھی میل کو آگے نہیں بٹھایا, میں پیچھے بٹھاتی تھی. تو مجھے بزرگ سے لگے تو میں نے ان کو آگے بٹھا لیا. میں نے کہا جی آ جائیں. بیٹھ کے باتیں کرتے کرتے جب تھوڑا سا پیچھے پہنچے ہم لوگ, تو مجھے کہتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے, میں نے بتایا سارا کچھ. تو مجھے کہتا ہے آپ میرے سے شادی نہیں کر لیتی. یہ دیکھیے ان جناب نے ہماری آپا کو پرپوز کر دیا. آپ نے ان کو تھپڑ تو نہیں لگا دیا غصے سے؟ دیکھیں جی, گاڑی کی پنڈی, اسلام آباد جانے کے بعد گاڑی پنڈی کی طرف مڑ گئی نا. آپ میں اتنا غصہ آ گیا؟ مجھے کیوں کہا, میرے ساتھ بچے ہیں, میں ان کے لیے سوچتی ہوں, تم نے اللہ کے اچھا چلیں, لیکن آپا ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ہم ان کو. ہمارے ہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ایک عورت بیوہ ہوتی ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ بالکل ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب مرد کی بیوی اس سے بچھڑ جاتی ہے تو مرد کو تو فوراً کہا جاتا ہے دوسری شادی کر لو, بیکاز تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے. عورت کے لیے دل تنگ کیوں ہو جاتے ہیں لوگوں کے؟ بات یہ ہے کہ معاشرہ نہیں اجازت دیتا, بچوں کے ساتھ عورت کو کوئی قبول نہیں کرتا, سب سے بڑی بات جو ہے. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو آپ ان کو ڈانٹ دیتی ہیں. یہ تو بہت غلط بات ہے, اس پہ ہم بالکل بھی, ہمیں ہنسی نہیں آ رہی آپا. اللہ انہیں خوش رکھے. جی, ایسٹرن جو سیٹ اپ ہے یہاں کا, ایشیا جو کلچر ہے, وہ فیمیل ایموشنلی بہت اٹیچڈ ہوتی ہے اور لوئل اور آنیسٹ ہوتی ہیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ. اور مطلب جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ آج ایک کیا کل دوسرا کرتی ہے, وہ کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ باؤنڈنگ ہوتی ہے, نہیں چھوڑتی. باہر آپ جائیں دیکھیں, وہ چائلڈ پروٹیکشن میں بچے دے دیتے ہیں, ان کا اتنا وہ اٹیچمنٹ ایموشنل نہیں ہے جو کہ ہم لوگوں کی, بینگ اے ایشین یا پاکستانی یا مسلمان, ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں کی اپنے اسلام اور اس وجہ سے ہماری ایک بہت اچھی باؤنڈنگ ہے اپنے ریلیشن شپس میں. مگر سائرہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں, تھوڑی دیر میں ہمیں مفتی صاحب بھی جوائن کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہمارا دین کس طرح بیوہ کو امپاور کرتا ہے اور اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہے, آپ کو بچوں کو محبت دینا چاہے, گو فار اٹ, کیونکہ یہ دین ہے جو آپ کو اجازت دے رہا ہے, یہ اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے. اللہ کیوں نہیں چاہے گا کہ آپ ایک بھرپور زندگی گزاریں؟ فرزانہ,
हमने आपा को प्यारी प्यारी सी बातें करके हंसा दिया। फरजाना, आपने ये बात कही थी कि साया साथ छोड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा हम सबको ये लगता है कि हमारे बेहतरीन दोस्त, हमारे बेहतरीन रिश्तेदार जो खुशियों में तो हमारे साथ हैं, ईद, शब रातें हम सब साथ गुजारते हैं, मगर जब मुश्किल पड़ती है तो सब गायब हो जाते हैं। ये आपको कब रियलाइज हुआ? देखिए, मैं शादी होकर कराची से इधर इस्लामाबाद आई थी, जी। तो वैसे ही मेरे रिलेटिव, बहन भाई, ख़ानदान सब मुझसे जुदा हो गए थे, और इतना दूर मैं अकेली यहाँ पर जब सफ़र कर रही थी तो, और फिर कराची के माहौल से इस्लामाबाद का बहुत मुख्तलिफ था, तो अपने आप को एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल था। उसके बाद फिर ये कि हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि आप अच्छा जब दौर देख लेते हो, तो उसके बाद फिर यहाँ पर आए तो बच्चे, जिस तरह के आपने भी बताया और मैम ने भी कहा कि बच्चे जो हैं वो हमारी प्रायोरिटी होते हैं, बच्चों को हम अहमियत दे रहे होते हैं, बच्चों के बगैर हम रह नहीं सक रहे होते हैं। और बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत, आपको पता है महंगाई कहाँ जा रही है, आपको पता है हालात हमारे मुल्क के कैसे हैं, इस मुल्क में इन हालात में रहकर बच्चों को अच्छी तालीम देना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको तगदो करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे डॉक्टर भी हैं, जिस तरह मैंने मेहनत की, दिन रात की, उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें आर्किटेक्ट भी हैं, उसमें पेट्रोलियम इंजीनियर भी हैं, उसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक फाइन आर्ट्स लाहौर से कर रही है। क्या बात है, माशाल्लाह। 4 बेटियां हैं, चारों माशाल्लाह एंकर पर्सन हैं। माशाल्लाह। एक तो मेरी सीनियर एंकर पर्सन बेटी है, न्यूज़ कास्टर हैं। तो क्या बात है, ये होती है सक्सेस स्टोरी, ये होती है कामयाबी, कि जब हम बात स्ट्रगल की करते हैं तो वो कहते हैं ना कि जब आप मुश्किल में हिम्मत नहीं हारते तो अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेता है। समाज जितना ही कड़बुरा क्यों ना हो, जब रब आपके साथ होता है तो सब आपके साथ होते हैं। मुश्किल वक्त गुजर जाता है, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी होती। ब्रेक के बाद हम बुलाएंगे मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब को, जिनसे हम ये जानेंगे कि दीन किस तरह बेवाओं के हुकूक को प्रोटेक्ट करता है, और वो लोग जो बेवा का हक मारते हैं, चाहे वो जायदाद में हो या इज्जत ना देना हो, उनके साथ क्या होगा। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंस्पायरिंग, रिजिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग विडोज़ ऑफ आवर सोसाइटी, और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक ने। आप रिलीजियस स्कॉलर हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे हैं बेवाओं के हुकूक की। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो हमारा दीन एक बेवा औरत के हुकूक और इज़्ज़त की हिफाजत किस तरह करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पर आपने मुझे यहाँ दावत दी। देखिए, मैं कहूँगा कि लौट जा अहद नबवी की तरफ ए रफ्तार जहाँ, मेरी पसमानदगी को फिर इर्तिका दरकार है। और बकौल इकबाल कि अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, कि हमने अपनी तरकीब ही बदल दी। हम बज़ाहिर अपनी मजहबी मबाहिस हूँ या समाजी या सियासी या मुआशरती, एक इस्तिलाह चलती है हमारा मुआशरा। इस हमारा में मैं अगर इन्वर्टेड का माज में कहूँ कि हमारा से मुराद क्या है, हमारा से हम कौन हैं? हम बाय बर्थ, हमारी इब्तदा और हमारी इंतहा वो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही चौखट से शुरू होते हैं और उसी चौखट पर भी हमारा इख्तिताम होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये कहें कि जब हम कहते हैं कि हम और हमारा मुआशरा, तो इससे मुराद इस्तिलाह में होनी चाहिए वो है दीन इस्लाम, कुरान और सुन्नत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हम कहते हैं हमारा मुआशरा कुछ और है और आप हमारा दीन, कुरान और सुन्नत कुछ और है। इस वक्त हमारे मुआशरे के ऊपर जो छाप लगी हुई है वो बज़ाहिर नाम के तो हम मुसलमान हैं, मगर हमारे रस्म व रिवाज से लेकर हमारे रहन सहन और हमारे तमाम अखलाकियात में वो मगरिब छाया हुआ है। या हम चूँकि सब कॉन्टिनेंट के साथ रहते रहे, मखलूत यहाँ लोगों के साथ रहे, हिंदुइज्म कल्चर हमारे रवैयों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में वो मौजूद।
ہم اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، جس کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کی پہلا نکاح ہی اس عورت کے ساتھ ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا اقدام ہے کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تاریخ انسانی میں جو بھی انقلابی قدم اٹھوایا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہی اٹھوایا کیا ہے، بات ہے، کیونکہ نبی ہمیشہ معاشرے کے دھارے کے خلاف چلتا ہے اور وہ اس کی رفتار کو بدلتا ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، 2 دفعہ زوجہ، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ بیٹا پہلی زندگی 25 سال عمر ہے، جوان ہو، اور وہ آپ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 2 دفعہ نکاح ان کا، تو یہ نہیں کہا بلکہ آپ کی شان میں حضرت ابو طالب نے قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کے اندر جو ایک شعر تھا وہ کمال کا ہے، وہ شعر یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر کیا کہ بھتیجے آپ کے حسن چہرے کی مبارک کی سفیدی سے بادل پانی بھرتا ہے، اور پھر آگے کہا کیونکہ آپ یتیموں کے والی اور بیوگاؤں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو بیووں کو خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ اعلان نبوت سے بھی پہلے رکھ رہے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے جو بھی بیوگائیں ہیں مکہ مکرمہ کی اور جو یتیم ہیں ان کی کفالت کون کر رہا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا پہلا نکاح کس سے کیا؟ اسی بیوہ سے کیا۔ یہ ہے ہمارا پھر آپ نے 50 سال کی عمر تک آپ نے 25 سال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارے، آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کی وفات ہوئی تو جو زندگی کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے وہ اس صحابی کی بیوہ کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہجرت حبشہ پہلے مسلمان گئے تھے، ان کے شوہر کی وہاں وفات ہو گئی، حضرت سیدہ سودا، اور وہ جو سن ایاس کو پہنچی ہوئی بڑھیا تھیں اور جن کی نابینائی بھی تقریباً جانے کے قریب ہو چکی ہوئی تھی، آپ نے ان کی تشفی کے لیے آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا نکاح آپ کا، کل آپ کی 11 ازواج مطہرات، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 زوجہ مطہرہ ہیں جو کنواری تھیں، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی 10 کی 10 خواتین وہ ہیں جو معاشرے کی بیوہ عورتیں تھیں۔ یہ سیرت النبی سے کیا درس مل رہا ہے؟ مگر مفتی صاحب آج ہم جس معاشرے میں ہیں، مرد 4 شادیوں کی بات تو کرتا ہے مگر کسی مرد کے منہ پر یہ بات نہیں آتی کہ ہم بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے کفیل بننا چاہتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں سہارا دینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں یہیں پر یہ بات کہوں کہ یہ چونکہ مرد اور یہ معاشرے کا یہ رویہ پہلے سے تھا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اپنی بچیوں کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرے جو دیور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان یتیموں کا اور میرا حق جو ہے وہ مار لیں اور مجھے وراثت سے محروم کر لیں، یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے۔ تو پھر اس وقت قرآن مجید کے اندر سورۃ نساء کی جو آیت وراثت ہے وہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرد دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے ترکہ چھوڑ جاتا ہے تو اس میں سے 8واں حصہ اس کی بیوہ کو ہوگا اور 2/3 تم ان کی بیٹیوں کو دو گے، جتنی 1 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی۔ اور پھر یہاں تک نہیں فرمایا کہ ابھی بات ختم ہو جائے، نہیں، فرمایا فلا تعدلوہن ان ینکحن ازواجہن، اور اس بیوہ کے حق کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کر دی کہ عدت جب وہ گزار بیٹھیں گی 4 مہینے 10 دن اپنے اس شوہر کی وفات کی، تو پھر کہا کہ ان کو آپ روک ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کر لیں جو مرد ان کے ساتھ نکاح پہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے فرسٹ ٹائم یعنی معاشرہ عرب کا جہاں بیوہ مر جاتی ہے اس کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیتے ہیں اور 1 سال تک اس کمرے سے اس عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، جانور ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جانور بھی اس اندر بدبو کی وجہ سے مر جاتا ہے، اور 1 سال کے بعد اگر بیوہ اس کمرے سے زندہ نکلتی ہے تو پھر اس کو نہانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ تھا وہ معاشرہ جس کو آ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا اور امپاور کیا۔ صاحب یہ ہے اصل امپاورمنٹ۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیونکہ ستی کا رواج تھا، عورت کو بھی دلہن بنے گی، سب کچھ ہوگی اور شوہر کی چتا کے اوپر اس کو بٹھا دیا جائے گا، زندہ جلا دیا جائے گا۔ وہی ہمارے ہاں دین تو آیا، مگر آپ اپنے ذرا پچھلے اسلاف کو تو دیکھ لیں، ان کا یہاں پر رویہ کیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ کے اندر انقلاب کی ایک شخصیت مانے جاتے ہیں، انہیں یہ فتویٰ دینا پڑا کہ جو بھی مرد استطاعت رکھتے ہوئے بیوہ عورت سے نکاح کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میں کروں گا۔
یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو فتویٰ دینا پڑے گا اور انکریج کرنا پڑا کہ کیوں اس لیے کہ وہ بیوہ عورت اس کے جو اکنامکس کا معاملے ہیں، اس کے گھر کے ہیں، اس کی اولاد کی کفالت کے ہیں، وہ آپ نہیں اٹھاؤ گے تو اور کون اٹھائے گا؟ کہ ہم مسلمان ہو کر بھی ان کو معاشرے کے اندر اسی طرح ستی کرتے رہیں گے؟ اسلام نے اس قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی اور انکریج کیا کہ بھی مردوں کو کہا کہ ایک سے مثنا و ثلاثہ و رباع. یہاں قرآن مجید نے کہیں نہیں لکھا کہ کنواری ہو. قرآن مجید نے بنیادی طور پر یہاں جو ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ جناب آپ کے معاشرے کے اندر ضرورت ہوگی کفالت کی، آپ کفالت کی طرف آئیں. اور صاحب استطاعت کی شرط کیوں رکھی؟ اسی لیے تو رکھی کہ وہ جس بیوہ سے کرو گے وہ تمہارے لیے لائبلٹی ہوگی، تو تم استطاعت رکھتے ہو اور ذمہ داری کو پورا کرو. فرزانہ صاحبہ، جب بھی عورت اپنے بارے میں بات کرتی ہے، ہم صرف بیوہ نہیں کر رہے، ان جنرل بات کر رہے ہیں، عورت اپنے لیے کچھ خرید لے، اپنے لیے کچھ اچھا پہن لے، اپنے لیے تیار ہو جائے، یہ معاشرہ، یہ سماج اس کو گلٹ ٹرپ کرتا ہے، ارے کیسی ماں ہو، ارے کیسی عورت ہو. ایک خاتون جب بیوہ ہو جاتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے اس دین کے روٹس کو اور حقوق کو سوچتے ہوئے کہ میرا دین دیتا ہے مجھے حق، جب عورت آگے بڑھنا چاہتی ہے تو معاشرہ کہتا ہے کیسی ماں ہو، تمہیں آج بھی اپنی فکر ہے. تو عورت کو اتنا گلٹ ٹرپ کیوں کرتے ہیں ہم؟ عورت خود کو اتنا گلٹ ٹرپ کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں، عورت اگر اکیلے رات میں نکل جائے، کوئی کام کے لیے نکل جائے، تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، معاشرتی طور پہ اجازت ہی نہیں ہے. یہی ہے کہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں نکل رہے ہیں، کیا مسئلے ہیں، کیا بات ہے. بچے بھوکے ہوں گے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، فائنینشیل طور پر ہم سپورٹ کر دیں. ظاہر ہے غلط بات تو سبھی کریں گے. عورت کو اکیلا دیکھ کر کہتے ہیں کہ شیلٹر اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت محفوظ رکھے، باہر نکل کر پیسے کمائے یا اپنے بچوں کو پالے. قدم قدم پر مشکلات ہوتی ہیں. آج کسی سے آپ 2 روپے تو ادھار مانگ کر دیکھ لیں، اتنی مہنگائی کے دور میں کوئی ادھار نہیں دے گا. نہ کہ کسی کے بچوں کی پوری کفالت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو پالنا. کہتے ہیں کہ بچے تو اپنے اور بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دوسرے کے بچوں کو پالیں. اور میرے خیال سے بحیثیت ماں، ایک ماں کو یہ ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا ایک دوسرے شخص پہ کہ وہ آپ کے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہوگا. لیک آف ٹرسٹ بھی تو ہے. اور مفتی صاحب، یہ تو پھر ایک بہت بڑا فیلئر ہے نا ہمارے معاشرے کے مردوں پر کہ ایک عورت، ایک بیوہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہی ایک مرد کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا وقت گزارنا پسند کرے. دیکھیں، اصل میں یہ رویے جو پنپتے ہیں، چونکہ میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں. آپ کا معاشرہ تعلیم اور تعلیمی اداروں سے اٹھ کر بلڈ ہوتا ہے. ماں کی گود سے لے کر پھر سکول سے لے کر اعلیٰ تعلیمی ادارے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو بنیادی اخلاقیات تھے، یہ اخلاقیات ہمیں بچپن سے سکول سے کالج سے جامعات، یہاں پر ہمیں مرد اور عورت کے ایک دوسرے کے حقوق پڑھائے جانے چاہیے تھے. ہمیں یہ اخلاقی تربیت دی جانی چاہیے تھی، قرآن و سنت کی تعلیمات دی جانی چاہیے تھی. وہ چیز ہم نے ہٹا دی. ہم نے جب سے وہ چیز ہٹائی، ہم نے مغرب کی چکا چوند کو ترقی سمجھا، اس کو ہم نے آخری حربہ سمجھا اور ہم نے ان کی ترکیبوں کو اپنایا. اور آج ہمارا معاشرہ جس ڈائریکشن کی طرف چل نکلا ہے، نہ زبان پاکیزہ، نہ سماعتیں پاکیزہ، نہ نگاہیں پاکیزہ، نہ سوچ پاکیزہ، خیالات آلودہ ہو چکے ہیں. تو پھر کہاں سے ہم یہ توقع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں اور ہمارے رویے جب ایسے ہو جائیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، فرمایا کہ جب 3 چیزیں ہو جائیں تو ان میں جلدی کرو. ایک فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کرو. دوسرا فرمایا کہ جب عورت، جو بے شوہر عورت ہے، جو بیوہ کے بارے میں فرمایا، اس کے لیے جب مناسب رشتہ مل جائے تو اس کا نکاح کرو. اور فقہا نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کے لیے تو ولی کی شرط ہے، بیوہ کے لیے ولی کی شرط بھی نہیں ہے. یعنی بیوہ کو اگر محسوس ہو جائے کہ مجھے یہ مرد یہ میرے کفالت کرے گا، یہ اٹھائے گا، اور اگر وہ اپنے نکاح کے لیے راضی ہونا ہے تو پھر وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، ولی کی وہاں پر شرط بھی نہیں ہے. یہ ہے امپاورمنٹ جو قرآن مجید نے عورت کو دے دی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ حقوق جو مرد کو یا جو عورت کو دیے جاتے ہیں، ہمارے نصاب کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. ہمیں وہ دیے ہی نہیں جاتے، ہمیں وہ پڑھائے ہی نہیں جاتے، تو جس کی وجہ سے ہے. اور
اس سے بڑھ کر اور کیا ہو انکریجمنٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیوہ کی حاجت کا خیال کرتا ہے وہ ایسے ہے جس طرح کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو. ایک اور راوی کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں کہا کہ یہاں تک بھی سرکار نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ نمازی جو نماز میں تھکتا نہیں, وہ روزہ دار جو روزہ توڑتا نہیں, اس کا اجر اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص کسی بیوہ کی یہ کفالت کرتا ہے اور اس کے خدمات سر انجام دیتا ہے. بیوٹیفل. ہمیں جوائن ہما جمیل بابر نے, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم ہما. وعلیکم السلام. ہما, آج ہم بات کر رہے ہیں, آج ہم نہ صرف سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسٹرینتھ اور ریزیلینس کو جو ہمارے معاشرے میں بیواہیں ہیں, جو وڈوز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے جاننا, اویئرنیس دینا بیواؤں کو کہ ہمارا قانون کس طرح بیواؤں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہما جی بالکل, اس کی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اور ہم دیکھتے بھی ہیں, ہمارے پاس جو کیسز بھی آتے ہیں موسٹلی ہمیں یہی بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, یا وہ اپنی پراپرٹی میں یا ان کے جو ان کے لیٹ ہسبینڈ ہیں ان کی پراپرٹی میں وہ انہیرٹ بھی کر سکتی ہیں یا نہیں. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایکول رائٹ گارنٹی کرتا ہے آن دا بیسس دیر از نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس اور جینڈر. تو جو ایک بیوہ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی پراپرٹی سے 1/4 انہیرٹ کر سکتی ہے اگر اس کے بچے نہیں ہیں. اسی طرح اگر اس کے بچے ہیں تو وہ 1/8 اس کی پراپرٹی سے انہیرٹ کر سکتی ہے. اسی طرح جو اگر ہم دیکھیں جو گورنمنٹ امپلائی ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی جو ویڈو ہے وہ ان کی فیملی پینشن ریسیو کرنے کی حقدار ہوتی ہے. اسی طرح جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لمیٹیشن, یہ میں کہوں گی امپاور کیا گیا ہے خواتین کو خاص طور پہ اور بچوں کو, کہ ان کے لیے اسپیشل لاز بنائے جا سکتے ہیں تاکہ ان کی فل پارٹیسپیشن ہو سکے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ. تو اگر ہم ویڈو کو دیکھیں جو ان کی لوور پیڈ امپلائی ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ بھی ریسیو کرتی ہیں ون ٹائم گرانٹ فار دیئر ریہیبلیٹیشن, جس کو ہم بیونولف فنڈ کہتے ہیں, اس کے تھرو. لیکن ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ یونیورسل رول نہیں ہے, جہاں پہ گورنمنٹ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو بھی دفاتر ہیں ان کو بھی اس کے اوپر کوئی ایک اسپیشل رول بنانا چاہیے. پھر ہمارے ہاں زکوٰۃ فنڈز ہیں جو کہ ویڈوز کی بینیفٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک میں جو دیکھتی ہوں بہت ضرورت ہے خواتین کو اس چیز کی اویئرنیس کی کہ پلیز اپنے آپ کو کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ مت کریں, مت سمجھیں کہ آپ کو کوئی باہر سے آ کے آپ کو اس پہ ڈپینڈ ہونا ہے, آپ بیوہ ہیں, اس کو اپنی ویکنیس مت سمجھیے, اس کو اپنی اسٹرینتھ سمجھیے. ہمارے ہاں یہ بہت غلط ایک روایت ہے کہ ہم اپنی خواتین خاص طور پہ اپنی جو جائیداد کا حصہ ہے وہ ویو آف کر دیتی ہیں, یا اگر جو بیوہ ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے بھائیوں کو یا ان کی بہنوں کو یا ان کے ماں باپ کو اپنی جائیداد کا حصہ ویو کر دیتی ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ایک ویک میں کہوں کہ ایک انسان سمجھ رہی ہوتی ہے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں اویئرنیس دینے کی, لوگوں کو, فیمیلز کو خاص طور پہ اس پہ اسٹرینتھن کرنے کی کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر گورنمنٹ, خاص طور پہ یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جب ایک کچھ اداروں میں ایسا بھی ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ امپلائی فوت ہو جاتا ہے تو اگر اس کی بیوی پڑھی لکھی ہے تو وہ اس کی جگہ جو ہے وہ جاب بھی آفر ہوتی ہے اور وہ جاب بھی کرتی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھی انیشیٹوز آلریڈی ہیں, لیکن اس پہ مزید بھی کام ہونا چاہیے. فرزانہ صاحبہ, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جس طرح ہما نے بھی کہا کہ یہ آپ کی کمزوری نہیں, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور عورت کو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایک مرد کو مسایہ کے طور پہ دیکھنا چاہیے. سپورٹر ہو سکتا ہے, مسایہ یا سیویئر نہیں ہو سکتا. خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے خود کو اکنامکلی, فائنینشلی طاقتور بنانا, امپاور کرنا کتنا ضروری ہے؟ ہر چیز پیسے سے ہی آتی ہے, پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے. جی. اور بچوں کو ظاہر ہے آپ نے جب بچیاں آپ کے ساتھ ہوں تو اس وقت آپ نے بچیوں کی ہی یہ تربیت کرنی ہے کہ آپ نے بھی جو ہے محنت مزدوری کریں, اپنا اچھا فیوچر کے لیے آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے کمانا ہے, فائنینشلی طور پر آپ نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے, اپنے بازوؤں پر, اپنی طاقت پر آپ نے انحصار کرنا ہے اور محنت کرنی ہے آپ نے. تو میرا تو یہی ہے کہنا کہ آپ کے قدم مضبوط ہوں گے فائنینشلی طور پر تو آپ سروائیو اس معاشرے میں کر سکتی ہیں. بالکل. ادروائز آپ دوسروں پہ اگر کہیں کہ ٹرسٹ کریں اور کہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے یا فائنینشلی طور پر ہماری کفالت کرے, ایسا ممکن نہیں ہے.
مگر کتنے افسوس کی بات ہے مفتی صاحب کہ ہمارا معاشرہ ایک بیوہ عورت کو اگر زکوٰۃ ملتی رہے، عطیات ملتے رہیں، خیرات ملتی رہے تو ہم اس پہ راضی رہتے ہیں، لیکن جب ایک عورت کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل جائے جو کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، اس کے بچوں کا باپ بننے کے لیے تیار ہو، تو اس معاشرے کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو ایز اے سوسائٹی؟ دیکھیں میں پھر وہی بات پہلے ریپیٹ کروں گا کہ یہ معاشرہ جو ہمارا ہے اس کے اوپر اسلام کی دین اور کی چھاپ کم ہے. ہندوازم اور ہمارے ہندوستان کے جو سماجی پرانے رویے تھے ان کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہمارے اوپر زیادہ ہیں. جو غیرت کے نام پر ہم جی ہمارا فلاں قبیلہ، ہم فلاں جی، ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی. غیرت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو قرآن و سنت کے اندر دے دی. قرآن نے واضح فیصلہ کر دیا کہ جب وہ عدت گزار بیٹھی ہے تو اس کو اب آپ روک نہیں سکتے. فلا تعدلوہن، قرآن مجید نے واضح طور پر امپاور کر دیا کہ نہیں روک سکتے ان ینکحن ازواجہن کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. اور دوسری میں جو عموماً ہمارے رویوں میں آتا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا آج بہت ایڈوانس ہو گیا، انگلیوں کی زبان چل نکلی ہے. ویسے بھی زبان کہ عورت کے بارے میں کوئی کومنٹ پاس کر دینا، جی فلاں کی طرح وہ جی ایسی ویسی، وہ جی ایسی ویسی. قرآن مجید نے یقین کیجئے قرآن مجید نے واضح کر دے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا کہ وہ محصنات پاک دامن عورتیں اور غافل عورتیں جنہیں بے خبر ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ان کے پیچھے کوئی کمنٹ پاس ہو رہا ہے، اور پھر وہ ہیں بھی کون؟ المؤمنات، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہیں. ان عورتوں کے اوپر کوئی ایسے ہی کمنٹ پاس کر دیتا ہے، ان کے کردار کی پاکیزہ چادر کے اوپر ایسے چھینٹے ڈال دیتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنوا فی الدنیا، لعنت کر دی ہے ان کے اوپر اللہ نے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور قیامت کے دن ان کے اوپر بھی عذاب ہوگا. یہ جہاں یہ ہر ایک عورت کے لیے، خواہ وہ کنواری عورت ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہے، خواہ وہ بیوہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کو سمجھنا ہوگا. اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اس بات کی تربیت دینی ہوگی. خدارا اپنی انگلیوں کو چیٹ کرتے وقت، اپنی زبان کو دہراتے وقت، الفاظ کسی کے کردار پر نکالتے وقت خیال کر لیں کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت نہ آ جائے. اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. اور دوسرا، ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا نظام تعلیم کے بارے میں کہ بھی ہمیں اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینی ہے جو انسان کو انسان بنائے، جو انسان کو انسانیت سے ڈیویٹ نہ کر دے. ہمیں وہ تعلیم دینی ہے. اور اکنامیکلی آج کل کا زمانہ ہے، آپ اگر باہر بھی نہیں جاتے، آج اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو تھوڑا سا کمپیوٹر کی ٹریننگ دلوا دیں. آج مختلف آپ کو آئی ٹی سیکٹر آ چکا ہے، گھر بیٹھے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آن لائن ارننگ ہو سکتی ہے. ڈیٹا فیڈنگ ہے، آپ اس کے لیے ذریعے آپ کو کسی کے اوپر لائبلٹی جانا ہی نہیں ہے. ایک اور چیز جو میں معاشرے کے لیے کہنا چاہوں گا مرد حضرات کو، اور وہ یہ ہے کہ خبردار یہ اپنے آپ کو مت سمجھیے کہ ہم کسی کے اوپر اگر مدد کر رہے ہیں تو اس پر احسان کر رہے ہیں. یہ آپ کے اوپر مذہبی ذمہ داری ہے، قریبی مردوں کی بھی، ہمسایوں کی بھی، کہ اگر کوئی آپ کے قرب و جوار میں، آپ کے رشتوں میں اگر کوئی بیوہ عورت یتیم ہیں تو ان کی کفالت آپ کا مذہبی فریضہ ہے. آپ احسان نہ سمجھیں. اب یہ نہ کہیں کہ بھی ہم دے رہے ہیں تو بس اب ان کے ساتھ ہم جو بھی ان کو کہیں گے یہ ہمارا کہنا مانے گا، اب ان کی گردن ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ قطعاً نہ سوچیں. اس لیے کہ مومن ہے تو آپ کو قبر میں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. مفتی صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں، اکنامک امپاورمنٹ کی بات کریں، وہ بیوہ جو عدت میں ہے اور وہ چھٹی نہیں لے سکتی اور اس کو کام پہ جانا ہے اور دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو بہت افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہمارے مسلمان ملک کے اندر اس کے اوپر قانون سازی ہی نہ ہو، خواہ پرائیویٹ ادارے ہوں، کہ وہ اس عورت کو اجازت نہ دیں جی 4 مہینے بیٹھ جائے تو مفت میں اس کو تنخواہ دیتے رہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین پر بننے والے ملک کے اندر پرائیویٹ ادارے یا سرکاری ادارے اس طرح کا کام کریں تو یہ ایک انا للہ و انا الیہ راجعون کی صورت ہے. دوسری صورت اگر مجبوری ہے، غیر مسلم ملک میں ہوں یا مسلم ملک کے اندر ہیں، جس عورت کے اوپر لازم ہے کہ جس گھر میں اس کے خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ وہیں پر عدت گزارے، لیکن عدت کے اوپر پھر اگر یہ مجبوری ہے اکنامیکلی تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ دن کے کام جائے. ہاں، رات کے اوپر فقہا نے کہا ہے کہ رات وہ اپنے گھر میں آ کر گزارے گی. رات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر جا کر گزارے، تو یہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. اور وہ بھی اس لیے کیونکہ عورت کا مسئلہ نہیں، معاشرے کا مسئلہ ہے. یہ معاشرہ انسیف ہے. آپ جاتے جاتے وہ تمام مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، آپ کی ہمت کو سراہ رہی ہیں اور بیوگی کی بھی زندگی گزار رہی ہے، ٹف زندگی گزار رہی ہیں، ان کو کیا پیغام دیں؟ ہمت نہیں آنی چاہیے عورت کو، یہ بات ہمت نہیں آنی کسی صورت میں جب بیوہ ہوئی تو میں آپ کو پتہ ہے جوان تھی، سارا کچھ تھا، لوگوں کی باتیں یہ کیا کرے گی کیا کرے گی، لیکن لوگوں کو میں نے ثابت کیا کہ محنت کرنے میں بڑی عظمت ہے
اور آج اللہ پاک نے میرے بچوں کو بھی کامیاب کر دیا. میری جو چھوٹی بیٹی جس کے لیے آپ جاتے جی. ہیں وہ میڈیکل کے لیے بھی جا رہی. کیا تو بات یہ میرے خیال میں یہ آپ کا حوصلہ تھا جو مجھے آپ نے کہا تو میری بیٹی آج الحمدللہ کا. اور نکلنا چاہیے, محنت کرنا کوئی حرج نہیں ہے, غلط کام کرنا حرج ہے. محنت کرو, نکلو باہر, اس مت ڈرو کسی سے. اور جب باہر نکلتی تو مرد بن کے نکلے, وہ عورت بن کے نہ نکلے کہ میں عورت ہوں, وہ مرد بن کے نکلے گی تو کامیاب ہوگی. اور وہ لوگ جو بیواؤں کا حق مارتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا ان کو چاہیے؟ یہ کہتی ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے, ان کی اولاد ہے, ہماری تو نہیں, ہم پیچھے تو نہیں لائی, ان کی اولاد ہے, ان کا خیال کرنا چاہیے ان کو. لیکن معاشرے والے نہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں, پرواہ بھی نہیں کرتے اپنے اولاد کا کہ وہ غریب ہیں. تو الحمدللہ میرے لیے چیلنج تھا زارا کا پڑھانا, میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا, اور اس کے لیے میں نے الحمدللہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا الحمدللہ. اور آپ کی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے, کیا زبردست بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ دونوں کی جرت کو سلام. آپ جیسی تمام مائیں اور وہ بہنیں اور وہ خواتین جو ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں اس برے معاشرے کا, ہمارے برے رویوں کا, آپ سب کو سلام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا, اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں انیتا کریم سے. آپ فرسٹ فیمیل MMA فائٹر ہیں, اور آپ نے کیا اچیو کیا اور کس کو ہرایا, آئیے دیکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے علاقہ وادی ہنزا سے تعلق رکھنے والی انیتا کریم پاکستان کی پہلی بین الاقوامی خاتون مکسڈ مارشل آرٹس کھلاڑی ہیں. انہوں نے متعدد قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیا, جبکہ حال ہی میں تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے مشہور لم پینی اسٹیڈیم میں منعقدہ مکسڈ مارشل آرٹس مقابلے میں انیتا کریم نے اپنے آسٹریلین حریف یوئن ہا کے مد مقابل آئیں. فائٹ کے 3 راؤنڈز میں پاکستانی MMA فائٹر اپنے حریف پر حاوی رہیں, جس کے بعد انہوں نے آسٹریلین فائٹر یوئن ہا کو ناک آؤٹ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی. انیتا نے آسٹریلوی حریف کے خلاف اپنی جیت کو پاکستان کی جیت قرار دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا. انیتا, وی آر ایبسلیوٹلی پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ فار بینگ یو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سکسیس اسٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک میں, آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے صرف یہی درخواست کروں گی, وہ تمام بیوہ خواتین جو اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ آپ کی, میری, ہم سب کی, اسٹیٹ کی بحیثیت معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں. دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کرے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.